दिसंबर अपने साथ क्या ला रहा है? खाना आबादी, खाना बर्बादी, अब पता नहीं भाई। मजे मजे के खाने, पार्लर्स के एक अपॉइंटमेंट्स लेना। का एक बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट है, सीरियस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मजाक नहीं है। सोचे समझे बगैर मेरे ख्याल में इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ हम दाखिला ले रहे हैं। जो सपनों का राजा सजा के रखा था वो मिल गया। विद टाइम आपको पता लगता है कि खाली ऐसे ही गाड़ी नहीं चलेगी, अगर ऐसे हुई तो फिर तो तू मैं होकर सब कुछ खत्म। जो वक्त के साथ मैच्योरिटी और जो वक्त के साथ आप चीजें सीखते हैं ना, वो उसकी एक अलग है ना, रगड़ा बनाए तगड़ा। जब मेरी बहू आएगी या मेरा कोई दामाद आएगा तो व्हाट रोल आई हैव टू प्ले एज अ सास। जब तक आप किसी राह पर चलकर नहीं देखते, आपको उसका मजा भी नहीं आ पाता उस तरीके से। अस्सलामुअलैकुम। सो नवंबर हो रहा है ख़त्म और आ रहा है दिसंबर। आ रहा है सदफ और तस्मिया? जी आ रहा है। अब ये बताओ दिसंबर अपने साथ क्या ला रहा है? विंटर वेकेशंस 10 दिनों की। ओफो, बहुत बोर हो तुम सदफ, प्लीज। तस्मिया तुम बताओ दिसंबर में और क्या क्या आता है विंटर वेकेशंस के अलावा? मैं मेरे इर्द गिर्द जो मुझे नजर आ रहा है वो शादियां, वो ये जो खाना आबादी, खाना बर्बादी, अब पता नहीं भाई। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज अब तुम कमिंग क्या टू सोच रहे दैट हो? कि आ रही हैं शादियां और आने वाले हैं धड़ाधड़ आप लोगों के पास कार्ड्स व्हाट्सएप के थ्रू एंड वैसे भी। सो मुझे ये बताओ कि और नाराजगियां भी तो होती हैं कार्ड ना नाराजगियां भी भेजने एक पर। एलिमेंट है एग्जैक्टली शादियों के साथ। अच्छा सोचो ना, सोचो मजे मजे के खाने, सर्दी की शादी में कॉफी, कश्मीरी चाय, आइसक्रीम, गरम गरम गुलाब जामुन एंड नॉट टू फॉरगेट द क्लोथ्स। किसको क्या शाक है कपड़े बनवाने का। सुनो, हमें जो शौक है अब तो हमें बच्चों के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है ना। दे आर मोर चूजी नाउ। मुझे याद है दुल्हन के पार्लर्स के एक अपॉइंटमेंट्स लेना, वो सारा एक प्रोसेस। तुम्हारे शौक से मुझे याद आया कि वो जो फिर इन सब अखराजात का शौक भी लगता है ना। अच्छा यार, मजाक अपनी जगह। वैसे मैं बैठ के यही सोच रही थी कि हम लोगों ने ना शादी को इसी से एसोसिएट कर दिया है, खाना पीना पार्लर। बट द थिंग इज कि अल्लाह मियाँ ने निकाह का मकसद एंड पर्पस क्या बनाया था? मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मेरी शादी हुई थी मैंने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। पहले वाला रीजन और अभी वाला रीजन दोनों शेयर करो कि व्हेन यू गॉट मैरिड उस वक्त तुम्हारे जहन में क्या था एंड अब तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट निकाह एंड शादी? मेरे जहन में ये था कि मेरा फाइनली खत्म होने वाला था, तो अब आगे तो कुछ करना नहीं था, आगे तो शादी होती है, तो बस शादी हो गई। हमारी देसी लड़कियों का कुछ नहीं है, शादी कर दो। और सदफ, तुम्हारे रीजन से ही आगे की कंटिन्यूएशन अगर हम करें तो वो मेरी है कि भाई पढ़ाई से छुटकारा चाहिए था और एक वाहिद रास्ता यही था कि शादी कर ली जाए। अच्छा तस्मिया, मैं अगर अपना रीज़न बताऊं तो मुझे तो ये था कि बाबा ज़्यादा मेकअप वेकअप करने नहीं देते थे शादी से पहले, तो ये बहुत चार्म था कि फुल फ्लेज लिपस्टिक विपस्टिक सारा फुल मेकअप करने को मिलेगा और पार्लर जाने का मौका मिलेगा। तो मेरा तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि शादी हो रही है और नए कपड़े बनेंगे। और मेकअप से याद आया, मेकअप इतना महंगा होता है यार। जब मैं शादी वाले दिन वॉशरूम मेकअप धोने जा रही थी तो मैंने 10 दफ़ा सोचा कि ये मेकअप धो लूं, इतने हज़ारों का मेकअप अभी पानी में बह जाएगा। लेकिन वाकई ऑन अ सीरियस नोट तुम लोग बताओ, व्हाट इज़ एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह इन इस्लाम? अगर हम बात करें कि हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है। आज अगर मैं सोचूं कि निकाह क्या है या मैं अपने बच्चों को समझाना चाहूँ तो निकाह एक बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट है, सीरियस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मजाक नहीं है, जिसमें दोनों पार्टीज विलिंगली इसको साइन करते हैं एंड दे से कि हाँ हम एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हम एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतने सालों से रोज़ाना गीला तौलिया बेड से उठाती हूँ। प्रॉब्लम हुई शुरू में, लेकिन अब मैं आदी हो गई। और इस्लाम का अगर मैं पर्सपेक्टिव देखूँ ना तो निकाह का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस दो मियाँ बीवी या टू ऑपोजिट सेक्सेस जो हैं वो आपस में मिल लिए और एक साथ रह रहे हैं एक दूसरे के। इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट कंपेनियनशिप का भी है कि अल्लाह ताला ने आपको, यू नीड अ कंपेनियन, आपको एक साथी चाहिए। अब ये भी है कि साथी तो आपको दोस्तों की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, लेकिन द थिंग इज़ कि जो इंसान के डिज़ायर्स होते हैं, नीड्स होती हैं, वो आई थिंक एक जो अपोजिट सेक्स होता है वो आपस में कोलैबोरेट करके मिलजुल के एक सोसाइटी के लिए यू आर प्रिपेयरिंग अ न्यू जनरेशन। हाँ यमुना, सोचे समझे बगैर मेरे ख्याल में इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ हम दाखिला ले रहे हैं। बिल्कुल। और बगैर सोचे समझे हमने एंट्री कर ली है और हमें ये नहीं पता कि असल में इसकी क्या बुनियाद रखनी थी। तो मुझे जो नज़र आता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला की स्कीम समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया को बनाने का उनका कोई मकसद था और वो मकसद ये था कि इंसानी नस्ल को आगे परवान चढ़ाना था ना उन्होंने। वरना तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि वो कहीं भी बच्चों की पैदाइश कर देते, चाहे वो
پہاڑ ہوتے چاہے وہ درخت ہوتے, لیکن انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن بنایا ہی اس لیے, اور نکاح کی اہمیت ہی اس لیے ہے کہ بھائی وہ بچے جو اولاد آگے آنے والی ہے اس کی تربیت کا ذمہ آپ ماں باپ نے لینا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار ایمفسائز کیا ہے قرآن شریف میں شادی کے بارے میں. جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں صرف مفہوم بتاؤں گی تھوڑا سا, کہ اگر تم میں سے کوئی مجرد ہو, ایون کوئی تمہارا سرونٹ ہو اور وہ صالح ہو, تم اس کا نکاح کر دو. اچھا, مجرد کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان میرڈ پرسن, اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بیچلر ہو, اس میں کوئی وڈو, ڈیورسی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمفسائزز آن نکاح. اور میں اگر بات کروں نا امپورٹنس آف نکاح کی اور کمپینین شپ کی, تو تم دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام واز لونلی. ان کی کمپینین شپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ تخلیق کیا وہ اماں حوا کا تھا. تو یہ اٹ سیلف از اے ویری بگ تھنگ کہ دنیا میں پہلا رشتہ جو کریٹ کیا گیا دیٹ واز آف ہسبینڈ اینڈ وائف. پیرنٹس بھی وہ بعد میں بنے, بھائی بہن کا رشتہ بھی بعد میں آیا. سب سے پہلا اور افضل رشتہ جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا دیٹ واز آف ہسبینڈ اینڈ وائف. ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ میرینگ از ہاف آف یور فیتھ. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کا یو آر ڈوئنگ ہاف آف ایمان. اچھا, احمد نے, میرے بڑے بیٹے نے تھوڑے عرصے پہلے ایک سوال کیا. ایک قصہ ہوا تھا ہمارے یہاں یہیں پاکستان میں, ہائی وے پر. آپ کو پتہ ہے کہ رات کے وقت سنسان جگہیں ہوتی ہیں اور اندھیرے میں گاڑیاں رکتی ہیں, سم ٹائمز پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, کچھ ایسا صورتحال پیدا ہوتی ہے. وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے اور ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا. تو وہ چل رہی تھی نیوز ہمارے گھر میں. احمد نے اس کے اوپر سوال جو کیا وہ اس نے مجھے حیران کیا, اور سوال ان کا دیکھیں کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیوی کے ہوتے ہوئے امی وہ جو ہیں پھر انہوں نے ان خاتون کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. احمد کو یہ سمجھانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بھوک کا جذبہ رکھا, اور وہ اس لیے رکھا کیونکہ انسانوں کو انرجی لینی تھی, اور اس انرجی کے تھرو وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے. ہم حلال حرام, جنک فوڈ, ہر طرح کی چیزیں ہم اپنے اندر بھر ہیں. اسی طرح میں نے اس کو لنک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا جذبہ بھی ہمارے اندر رکھا ہے جو کہ ایک تسکین کا جذبہ ہے, لیکن انسان نے اس کو غلط استعمال کر کے کبھی زیادہ کر لیا, کبھی حلال کبھی حرام, یہ سب دیکھے بغیر آگے بڑھ دوسرا گیا. یہ سمجھتی ہوں کہ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے, کہ اگر آپ کے اندر وہ ایمان ہے, وہ فیتھ ہے, اللہ کا ذرا بھی خوف ہے نا, تو یور ایوری ایکشن ول بی لنکڈ ٹو the خوف that you have of اللہ, کہ اللہ کو آپ حاضر و ناظر جانتے ہوئے آپ کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں. اس کے پاس رائٹ گائیڈنس موجود نہیں تھی نا اس شخص کے پاس, اور وہ صرف ایک زندگی گزارنے کے لیے گزار رہا تھا, تو اس نے وہ اسٹیپ لیا. اس کے دیکھو اندر قرآن میں اور احادیث میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ نکاح اینڈ شادی دے پریونٹ یو فرام ڈوئنگ حرام. لیکن یہاں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لیک آف فیتھ ہے نا, لیک آف انفارمیشن, قرآن سے دوری, دین سے دوری ہے, تبھی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط انڈرسٹینڈنگ آف نکاح اور شادی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی تسکین کے لیے شاید شادی کری ہے, صرف اور صرف تسکین بھی اس کے ساتھ آئے گی, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ایک نسل کو آگے بڑھانا ہے. اس نے جو بات کہی یمنا نے, تسکین تب آئے گی جب خوف خدا ہوگا, تبھی تو پیس آئے گا. پیس ایسے ہی تو نہیں آ جائے گا, سکون ایسے ہی نہیں آئے گا. اللہ میاں نے نا صرف یہ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے نکاح نہیں ہے, اس کا ہائر پرپز جو ہے نا وہ ایک نسل کی تربیت ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, اگر ہم پرانے اب ریسنٹلی ہم اپنے ٹرکش ڈراماز دیکھیں, اگر اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ جو آ رہے ہیں ٹی وی پہ, تو اس میں واٹ از دا پرپز دیٹ دے آر شوئنگ, کہ فیملی گرو کرو تاکہ اسلام قائم ہو, دین پھیلے. تو بیسیکلی جو مقصد ہے فیملی بڑھانے کا اور نسل بڑھانے کا وہ یہی ہے کہ آپ کی اولاد دین پر چلے اور آپ کے دین کو پھیلائے. سو اٹس اے ہائر گول. ہائر گول, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھو جیسے نکاح اکارڈنگ ٹو می وہ یہ ہے کہ آپ کو فزیکل اینڈ ایموشنلی دونوں طرح اسٹیبل کرتا ہے. آپ کا جو کمپینین ہے اگر وہ اچھا کمپینین ہے تو وہ آپ کو ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی ہر طرح اسٹیبل کرے گا. اکثر میرے ہسبینڈ کی مجھ سے کانورزیشن اس بات پہ ہوتی ہے, ہی وانٹس کہ میرے بچوں کی جلدی شادی ہو جائے, اور میں کہتی ہوں نہیں, میرے بچے پہلے اسٹیبل ہو جائیں, رسپانسبل ہو جائیں, ایسے کیسے میں ایک ذمہ داری ڈال دوں. تو اسی سورہ نور کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے آگے جا کے کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. اچھا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ نکاح کی بدولت میں غنی کر دوں گا, اس کے میرے 2-3 پرسپیکٹیو ہیں. ایک یہ کہ بہت سی دفعہ ہم کسی سے اس لیے شادی نہیں کرتے اپنے بچوں کی یا خود بھی کہ جو ہے نہیں وہ فائنینشلی کم ہے. وی نیور نو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہمارا بیسس فائنینشیل اسٹیٹس نہیں ہونا چاہیے. بہت سی دفعہ ہم بینگ اے پیرنٹ ہم کہتے ہیں, جیسے میں خود ابھی ایڈمٹ کر رہی ہوں, میں نے یہ کہا کہ نہیں میرے بچے پہلے کما لیں,
بعض دفعہ آج کل کے بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے کما لیں, ہم ابھی سے ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. اور اگر میں اس کو اور ڈیپتھ میں جاؤں تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے مطلب آپ نے اگر شادی کر لی ہے تو آپ زیادہ رسپانسبل ہو گئے, آپ آرگنائز ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو ایسا فریم ورک دے دیں گے کہ آپ اس میں مطلب آپ چل جائے گی, آپ کی گاڑی چل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رک جائیں گے یا آپ پرابلم میں آ جائیں گے. صدف انٹینشن جو ہے نا نکاح کی یا شادی کی وہ آپ کی بہت پیور ہونی چاہیے. ایون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے والدین جو ان کے لیے مال چھوڑ کے جاتے تھے تو بہت سے لوگ ان سے اس لیے شادی کر لیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ مال مل جائے. تو اس میں اسپیسیفکلی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ ان کو ان کے مال کی وجہ سے شادی نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ جینوئنلی اف یو آر سنسیئر, آپ کی نیت میں خلوص ہو تو جینوئنلی آپ اس کو پسند کر کے کسی کو شادی کریں. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور جب آپ کی انٹینٹ کلیئر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس نکاح میں برکت دے گا. کلیئرٹی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اس انسٹیٹیوشن میں قدم رکھیں. ایگزیکٹلی, یو شوڈ نو واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ یو آر اسٹیپنگ انٹو. کیونکہ واقعی میں ہمارے بچوں کو یہ چیز نہیں سمجھائی جاتی. شادی کو ایک بہت لالا لینڈ والے فیز میں ٹھیک ہے, خوشیوں کا ڈیفینیٹلی ایک موقع ہے, دے شوڈ انجوائے اٹ, بٹ جو ایکچولی پرپز ہے اور جو ذمہ داری اپنے ساتھ لا رہا ہے دیٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا چلڈرن. کیونکہ دیکھو احادیث میں بھی یہی ہے کہ شادی جو ہے آپ کو ایول ڈیڈ سے بچاتی ہے. آپ کے اندر ماڈسٹی, آپ کے اندر جسے کہتے ہیں نا شرم و حیا کا, اٹ لوورز یور گیز وین یو ار انٹو اے نکاح. آپ کی نظر کا پردہ رکھتی ہے کیونکہ یو آر مور کانشیس ناؤ وین یو آر یو نو نکاحفائڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ جو شادی کر سکتا ہے وہ بالکل شادی کرے, اس کو کرنی چاہیے. اور جو نہیں افورڈ کر سکتے یا نہیں کر پا رہے شادی تو دے شوڈ فاسٹ, کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے ٹو پریونٹ دیم سیلف فرام ڈوئنگ اینی انڈیسنٹ ایکٹس یا حرام ایکٹ. نکاح از اے بلیسنگ. ہم اس کو بلیسنگ نہیں لیتے کیونکہ ہم زیادہ خرچے اس کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی خرچے منسلک نہیں کرنے چاہیے. نکاح از اے بلیسنگ. تم بتاؤ کہ تم شادی کرو گی تو کیسی لڑکی یا کیسا لڑکا ہونا چاہیے تم لوگوں کے خیال سے؟ لائک وین یور تم تو چلو بہو اور داماد سلیکٹ کرو گی, لیکن بچوں کے لیے اگر ہم سوچیں تو واٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا کہ ایک آئیڈیل لڑکا لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے شادی کے وقت؟ ڈفرینٹ انڈیویجولس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے جو چیزیں بہتر ہوں یا میں جنہیں پسند کروں تم بھی انہیں پسند کرو, یا کوئی اور بندہ اسے پسند کرے. وائڈلی ایک ڈیفائنڈ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوں گے نا جو ہم سب جس پہ اگری کریں گے, تو وہ کیا ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے قرآن شریف میں یہ بتا دیا کہ جو میرڈ مین ہوتا ہے وہ قوام ہوتا ہے, سورس آف اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی. اب اسٹیبلٹی اتنا وائڈ ورڈ ہے, اس میں اسٹیبلٹی میں آپ کا فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی آ گئی, آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی بھی آ گئی, آپ کی فزیکل اسٹیبلٹی بھی آ گئی, اور سیکیورٹی مطلب یو شوڈ فیل سیف اینڈ سیکیور وین یو آر ود دیٹ پرسن. تو میرے خیال سے مطلب اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو جو ایک شادی شدہ مرد ہے وہ قوام ہونا چاہیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ مرد کو محسنین کے نام سے مخاطب کیا ہے, سواد کے ساتھ محسنین ہے, جس کا مطلب ہے کہ جب عورت اس کے پاس آتی ہے تو وہ ایک فورٹ میں آ جاتی ہے, ایک قلعہ. اب سوچو قلعہ کتنا مضبوط ہوتا ہے, آپ کو کتنا سیف رکھے گا, سیکیور رکھے گا. تو اسی طرح جو ایک اچھا شادی شدہ مرد ہوگا وہ قوام ہوگا. ہم ایز وائز اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں, اور مرد اگر یہ بات سمجھ لیں کہ وہ قوام ہیں, اور محسنین کا ورڈ تم جیسے, تو ڈومیسٹک وائلنس جیسی تو کوئی چیز ہو ہی نہ, پھر کچھ بھی نہ ختم ہی ہو جائے نا معاشرے سے. اگر ہم مطلب یہ چیز سمجھ لیں کہ ہماری ایز وائف کیا ڈیوٹی ہیں, کیا رولز ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہم اس کا مس یوز نہ کریں, اور مرد حضرات جو شوہر ہیں وہ اپنے رولز اینڈ ڈیوٹیز کو سمجھ لیں اور اس کا مس یوز نہ کریں, تو یہ تو پھر ایک امیزنگ سوسائٹی ہو جائے گی. اچھا ہم اگر دیکھتے ہیں وہ سکون والی آیت جو قرآن میں کوٹ کی جاتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے ہم نے بنایا, تو اس پہ میں نے اس کو اپنے ریفلیکشن میں یوں سمجھا کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو مجھے سکون پہنچاتی ہیں. وہ چیزیں میرے لیے ہیں ٹروتھ, آنیسٹی, اس میں بہت زیادہ امپورٹنس آتی ہے رسپیکٹ کی. آپ کے ویو پوائنٹس کو کون رسپیکٹفل نظر سے دیکھتا ہے اور کون جو ہے بس اس کو ایسے ہی کر دیتا ہے. اس کے علاوہ میرا فریڈم بہت امپورٹنٹ ہے, اور فریڈم آف اسپیچ انڈر آبویسلی حدود اللہ کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو اس کی امپورٹنس بھی جس بندے نے سمجھنی ہو, اور جو مجھے یہ حق دے کہ میں اپنی بات کھل کر اس کے سامنے کر سکوں, جب تک یہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے تو کیا مطلب ہے, صرف ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی ضروری ہے؟ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہیں کہہ رہا ہے میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, دیٹ از ناٹ انف.
نہیں صرف باتوں سے کام نہیں؟ نہیں چلے گا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کیونکہ مطلب آئی واز تھنکنگ کوئی تمہیں آگے نہیں وہ چاہت جو ہے نا وہ تھوڑے دن کا کھیل دیکھو ہوتا ہے, یہ تھوڑے ایک دن بات ہے ہنی مون پیریڈ. دیکھو میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اخلاق, جب آپ کسی کو پسند کرنے جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس رشتہ آتا ہے یا آپ کسی کا خود سلیکشن کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اخلاق اور اس کا دین کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, کہ کسی انسان کا اگر دین اچھا ہے, یہ آپ نے وہی بات کر دی نا, ہر ایک کی اپنی پرٹیکولر پرنسپلز اور ویلیوز ہو سکتے ہیں. نہیں میں تسمیہ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ میں بہت چاہتا ہوں یا میں بہت چاہتی ہوں, لیکن اچھا ٹھیک ہے یہ شادی سے پہلے کے کرائٹیریا ہیں, اب بتائیں آپ. ایون شادی کے بعد میں تمہیں بہت چاہتا ہوں یا میں تمہیں بہت چاہتی ہوں, لیکن میں تمہاری کیئر نہیں کرتی, میں تمہارے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوں, میں تمہاری فیملی کو مجھے تمہاری فیملی نہیں پسند. کیا یہ ساری چیزیں, اسی لیے میں نے پہلے ہی اس پہ بات کر دی نا, میں نے شروع غلط جگہ سے نہیں کیا. صحیح کیا تھا تم نے, بالکل صحیح کیا تھا, میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی واپس. پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو سنو, تو یہ جو پہلے کے جو کرائٹیریا تھے, اب بتاؤ کہ اب جو اسے کہتے ہیں یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو سپنوں کا راجا سجا کے رکھا تھا, جو سپنوں کا راجا سجا کے رکھا تھا وہ مل گیا. سنو ملا نہیں تھا, کچھ وہ منجھے کچھ میں منجھی, اور پھر بنا ایک نیا منجن. لیکن آفٹر ایئرز منجن بنتا ہے, ایک دم سے نہیں بن جاتا. یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو یور میرج. مجھے بہت دیر میں بات یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے اور ایک آن گوئنگ جد و جہد ہے یہ رشتہ قائم رکھنے کے لیے. یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ ولنگلی ود ہیپینس. اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کریں انلیس کہ وہ واقعی آپ کے لیے بوجھ بن جائے. لیکن شادی از اے کانسٹنٹ اسٹرگل اینڈ ایفرٹ, اور اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو یہ خوشی سے ایفرٹ کریں گے آپ. نہیں, اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا ہے, مطلب آئی لو دیٹ آیت. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب لباس سے کیا ذہن میں آتا ہے, جیسے میں اگر سوچوں کہ میں کوئی لباس لینے میں کہیں جا رہی ہوں تو آئی ول سی مائی بجٹ, آئی ول سی دا مٹیریل, کلر, مجھ پہ کیسا لگ رہا ہے, میں اچھی لگوں گی یہ پہن کے یا نہیں اچھی لگوں گی, مطلب میں سوچوں گی نا اس ڈریس کے بارے میں. تو آپ جب اگر اپنا اسپاؤس چوز کرنے جا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو سی کہ مطلب کوئی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, کوئی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ نہیں ہے. سیکنڈلی لباس کیا کرتا ہے, کور کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, ایب چھپاتا ہے, آپ کے ایب چھپاتا ہے. تو ویری امپورٹنٹ نا. تو آفٹر سو مینی ایئرز آف مائی میرج میں اب اس پہ آ گئی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, جو اچھا اسپاؤس ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ اور کور کرے گا ان آل دا سچویشنز, اور وہ آپ کے اندر سے جو آپ کی اچھائیاں ہیں نا اس کو نمایاں کرے گا. دیکھو قوام کا جو تم نے قوام کی بات کی تھی نا, تو قوام کا بھی یہی ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, وہ ان کو انہینس کرتا ہے. تو جو آپ کے اندر اسکلز ہیں مے بی شاید وہ آپ کو خود بھی نہ پتا ہوں, لیکن اگر آپ کو شوہر کی سپورٹ ہے اور شوہر کو بیوی کی سپورٹ ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی اسکلز کو, ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو انہینس کر رہے ہیں, نرش کر رہے ہیں, تو دیٹس دا ڈیوٹی آف ہسبینڈ اینڈ وائف ٹورڈز ایچ ادر. شادی جب شروع ہوتی ہے نا تو وہ یوں ہوتی ہے کہ مجھے کیا چاہیے, ایگزیکٹلی میرے کیا رائٹس ہیں, میرے کیا حقوق ہیں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ شروعات کرتے ہیں, لیکن ود ٹائم آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں خالی ایسے ہی گاڑی نہیں چلے گی, اگر ایسے ہوئی تو پھر تو میں ہو کر سب کچھ ختم. یار اس سے بیٹر مجھے تو جو سکسیس فارمولا لگا وہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایسینشیل ہے. لگا دو کمیونیکیشن. یار مجھے جو ہے نا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے نا اور ساتھ کمیونیکیشن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لگا, اور اس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ فار ایچ ادرز انڈیویجویلٹی. کیونکہ میں نے ابھی ایک ریسرچ میں پڑھا کہ آدمیوں کا جو برین ہے اور خواتین کا جو برین ہے وہ بالکل مختلف کنسٹرکشن ہے اس کی. اگر ایک بڑی پکچر کو ہم دیکھتے ہیں تو آدمی پارٹ جو ہے نا اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو خواتین ہیں نا وہ ہول کی طرف جاتی ہیں. وہ امیجز آتے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ خواتین کا وہی آیا ہے, آئے امیجز تم لوگوں کے دماغ خواتین وہ فیمس بک ہے نا مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس. بالکل اسی طرح کی کچھ کہانی ہے یمنا, اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس بھی کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور ان کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. تو ایمپتھی ہونا بہت ضروری ہے, اور رسپیکٹ فار انڈیویجویلٹی, کہ ان کے پاس کچھ خاص ہے, ہمارے پاس بھی کچھ خاص ہے, تو ہم دونوں اگر مل جل کر تم میں ہے کچھ خاص, تو ہم اگر ایکچولی میں وہ نظر چاہیے کہ وہ خاص دکھ جائے, ہمیں اس خاص کے علاوہ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. اس نظر کے لیے محبت ہونا ضروری ہے. بالکل. اور آپ کے پاس جو تمہارا پوائنٹ ہے رسپیکٹ, دس از مائی نمبر 1 پوائنٹ. رسپیکٹ بہت ضروری ہے, اور رسپیکٹ نا بہت عام طریقے سے نا چلی بھی جاتی ہے, بہت آسانی سے رسپیکٹ نا کھو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بار بار مذاق کریں گے نا
کہ تم کیا کر رہی ہو, تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. تمہیں کچھ نہیں آتا. ایک دفعہ آپ سنو گی, آپ دوسری دفعہ سنو گی, 10ویں دفعہ آپ کا ہوگا کہ نہیں مجھے سے بات ہی نہیں کرنی ہے. آئی تھنک ٹیم ورک ریکوائرڈ ہے اس کے اندر, آپ کو مل جل کے کام کرنا ہے, آپ کو ایک فیملی, ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن معاشرے کا چلانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں آئی تھنک کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے لڑکے لڑکیوں کی نا, اور جسے کہتے ہیں ٹریننگ کہہ لو کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. شادی کے سے پہلے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا ٹریننگ دینی چاہیے, کیا بتانا چاہیے, کس چیز کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے, واٹ آر دوز تھنگس؟ سنو میرے خیال سے آپ اوپر سے بتا سکتے ہیں کہ جیسے رسپانسبلٹی ہے, یہ سب چیزیں آئیں گی, لیکن جو ایموشنلی جو وہ لوگ اسٹرانگ ہوں گے نا, وہ جب سائیکل شروع ہوگی وہ تبھی ہوں گے, بیکاز ایوری ون ہیز دیئر اون ایکسپیرینس. اماں ابا جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں بات سننا, اچھے سے رہنا, یہ والی ساری ٹریننگ ہوتی ہے, چپ کر کے رہنا, کم بولنا. سنو یہ چیز اب آج نہیں چلے گی کہ تم اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتی کہ چپ رہنا. نہیں, آپ مطلب اسٹیج پہ آپ نے بیٹھنا ہے چپ کر کے, آپ نے نیچے دیکھنا ہے. مجھے خاص انسٹرکشنز بھی نہیں تھی منہ بند رکھنا, لیکن پھر بھی میں فیل ہو گئی منہ بند رکھنا. اور پھر آپ نے آگے زندگی میں بھی منہ بند رکھے رہنا ہے, چاہے آپ کا کوئی بھی فالودہ نکل جائے. لیکن سنو یہ لیسن اب نہیں چلیں گے, یہ پرانی بات ہے, لیکن نہیں یہی چلنے کہہ رہی ہوں والے. کہ اب کے بچوں کے لیے واٹ ڈو یو تھنک از دا رائٹ تھنگ ٹو ٹیل دیم, کیونکہ دیکھو آج کل تھوڑا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا, چلو بھائی چھوڑ دو. یہ ہمیں اب یہ بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں, نبھانی بھی ہے آپ نے. My first point will be conscious of Allah. You have to be conscious of Allah whatever you are doing. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں اور میں شرمندہ نہیں ہوں گا, گو اہیڈ. اور ایک ہدایت ہے جو ازل سے ابد تک چلتی آ رہی ہے, جو میں کہتی ہوں ابھی تک وہ اٹ ول ورک, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آئی تھنک پہلے آپ دیکھیں, آبزرو کریں. یہ میں نے نا بہت رف وے سیکھا, کیونکہ میں منہ تو بند میرا رہتا نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ واقعی بہت صحیح ایڈوائس ہے بڑے بوڑھوں کی, کہ جب آپ جاتے ہیں تو خاموشی سے پہلے لوگوں کو آبزرو کریں, رسپیکٹ دیں, یو انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ, اینڈ دین گریجولی آہستہ آہستہ آپ اس گھر میں جگہ بناتے ہیں اپنی. آپ آتے ہی ٹینٹرمس تھرو کرنا شروع کر دیں اور رونا دھونا اور کمپلیننگ شروع کر دیں, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو آئی تھنک بفور میرج تھوڑا بچوں کو پیشنس کی ہمیں ایلیمنٹ جو ہے نا وہ سکھانا چاہیے, اور پیشنس کا جو چیز ہے نا دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ تم جب گئی, لیکن اگر آپ کسی کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو اس کو بھی اس سینس میں بھی پیشنس بہت ضروری ہے, کہ جو آ رہا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بہو کی یا داماد کی کچھ چیزیں, تو اس میں پیشنس بہت ضروری ہے, اور بڑوں کا کردار بھی اس میں بہت ضروری ہے. لیکن ابھی تو خیر ہم اسپاؤسز کی بات کر رہے ہیں. اچھا, دو ایکسٹریمز دیکھی جاتی ہیں معاشرے میں اگر ہم بات کریں تو, یا ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں فل فلیج, کیونکہ نئی بن رہی ہے, اور بہت سارے اور رشتہ دار بھی تو انوالو ہوتے ہیں نا, خالی میاں بیوی کا رشتہ اکیلے نہیں چل رہا ہوتا, دیر آر ادر پیپل انوالوڈ ایز ویل. تو اس میں یا تو لڑائی جھگڑے پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے, سائڈ پہ ہو جاتی ہے بات, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کی زندگی اذیت بن جاتی ہے, بوجھ, ہاں آپ اس میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کی بات کری ہے, تو ہم ایسا کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ جہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے, حدود میں رہتے ہوئے ڈیفینیٹلی, تو وہاں پہ آپ ایک دوسرے کی سوچ کی رسپیکٹ کر لیں نا. وہی جو ہم نے بات پہلے بھی کہی تھی, آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں, دوسرے کے بھی پوائنٹ آف ویو کو سنیں, اور آپ انہیں موقع دیں کہ وہ گرو کریں اپنے ریلیشن شپ میں. آپ انہیں پرائیویسی دیں میاں بیوی کو, کیونکہ بھائی دو انڈیویجولز ہیں جو ان کو ایک چھت کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اور وہ بالکل مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے کٹہرا ہے, بالکل اور دونوں کے وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں, ان کے خیالات, ان کے رجحان بالکل مختلف ہیں. ان کو اپنے ساتھ مل کر ہی ایکٹ کرنا ہی اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, کئی باتوں پہ ان کی نا اتفاقیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب باقی لوگوں کو اس کے بارے میں بہت انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو ایسا گراؤنڈ پرووائڈ کریں جو بڑا فیسیلیٹیشن والا ہو نا. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ میرج کاؤنسلنگ کا اتنا کوئی رجحان ہے نہیں, لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے میری بڑی بہن نے بہت کاؤنسل کیا ہے وین آئی گاٹ میریڈ, اور ڈیفینیٹلی شروع میں سیٹلنگ ان ایشوز ہوتے ہیں آپ کے, آپ سیٹل کر رہے ہوتے ہیں نئی جگہ میں, تو میری بڑی بہن نے مجھے بہت, اینڈ یو نو ٹو ہیو دا رائٹ پیپل ان یور لائف, یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو میری بڑی بہن نے, اور میں اپنی سسٹر ان لاز کو بھی بہت کریڈٹ دوں گی, جو میری بڑی سسٹر ان لا ہیں, شی ہیز بین اے کانسٹنٹ سپورٹ, جسے کہتے ہیں نا انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا. یمنا جیسے تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس زندگی میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے سے تم نے گائیڈنس لی, لیکن ہر انسان کے پاس ایسا موقع نہیں ہوتے.
اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے دے شوڈ نو کہ آپ کس کے پاس ہیلپ لینے جائیں. ہر انسان آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا, یا خیر خواہ ہو بھی لیکن اس کے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے نا, وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے گائڈ کر سکتا ہے کہ نہیں مت کرو برداشت, وہ یہ بھی گائڈ کر سکتا ہے. تو ٹو گو ٹو دا رائٹ پیپل از ویری امپورٹنٹ. جو وقت کے ساتھ میچورٹی اور جو وقت کے ساتھ آپ چیزیں سیکھتے ہیں نا, وہ اس کی ایک الگ لیول کی لرننگ ہوتی ہے نا, رگڑا بنائے تگڑا. بالکل صحیح بات. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ضابطہ حیات قرآن جب موجود ہے تو ہم اس پر کیوں نہیں چلتے, ہم اس کے مطابق اپنے بچوں کی ٹریننگ کیوں نہیں کرتے, اور وہ آیات پہ ہم فوکس کیوں نہیں کرتے, ان کے ساتھ لے کر بیٹھیں, ڈسکشن کا موقع بنائیں شادی سے پہلے, رادر دین ہم یہ کہیں کہ بازاروں میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کے اندر کی نیڈ ہے وہ, اور وہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو جو کپلز میں انڈیویجولی دیکھیں تو بچے عجیب ایک کیوس اور پینک کی اسٹیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہوتا کہ نہیں وہ بھائی, مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا. تسمیہ میرا جوڑا نہیں آیا, میری چوڑیاں نہیں آئی, میری شیروانی نہیں آئی, انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں, جھگڑوں میں. مطلب تم صحیح کہہ رہی ہو, اس کے پیچھے پڑے تو رہتے ہیں, لیکن تم اگر انہیں دیکھو تو وہ سائٹ پر بیٹھے ہوں گے, کسی خیالوں میں گم ہوں گے. اینگزائٹی. کیوں؟ کیونکہ ہوتی ہے. اپنا وقت یاد کرو کتنی اینزائٹی تھی. انسان نے نا اصل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ میں صرف ایک فزیکل اینٹی ہوں. بالکل. جو ہماری اندر کی سول ہے اور ہمارا جو ایک دوسرا پارٹ ہے نا, ہم اسے شاید بھول گئے ہیں. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فزیکل چیزیں تو آپ کی پوری ہو گئیں, لیکن جو واقعی انسان کی ایموشنل نیڈز ہیں اور بہت ساری چیزیں, جسے تسکین کہتے ہیں آپ, بالکل, وہ آپ ایک دوسرے کی تسکین بننا, دیٹ شوڈ بی دی ریئل پرپس. وہ جب تک آپ قرآن سے رجوع نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس میں نے تمام دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر, تو اس میں تو ساری آپ کے لیے گائیڈنس موجود ہے, ہم اس کی طرف آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو کاؤنسل کرنے کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور گھر والوں کو اپنی بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور کوئی دلہن یا داماد آنے والا ہے آپ کی فیملی میں, یمنا اپنی کاؤنسلنگ ہوگی تو وہ بچوں کی کاؤنسلنگ کی طرف آئیں. ہمیں بھی بہت کانشیسلی بچوں کو سپورٹ کرنی چاہیے, اس رشتے کو نرش کرنا چاہیے, وہ سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے ان بچوں کو. تمہاری اس بات سے مجھے یاد آیا, ایک سانس کو میں جانتی ہوں, انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی سے پہلے اس کو سمجھایا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کو سب کے سامنے نہیں کچھ بھی کہو گے. آئی مین ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی غصہ کر دیا یا کوئی ٹونٹ کر دیا, انہوں نے کہا میں کبھی نہ دیکھوں کہ میرا بیٹا کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کچھ کر رہا ہے. جو کرنا ہے, جو کہنا ہے اپنے کمرے میں تم کہو گے, لیکن سر عام نہیں کہو گے, کیونکہ یہ اتنی کامن پریکٹس ہے. اور آئی تھنک یہ مرد اس کو ایز اے مطلب اس کو کیا کہوں, دیر رائٹ لے کے چلتے ہیں کہ مطلب میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اپنی بیوی کو, اور میں سر عام کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. اور آج کل تو میں دیکھتی ہوں لڑکیاں بھی کہہ دیتی ہیں. تو آئی مین میں نے تمہاری بات سے مجھے ہوا کہ مطلب انہوں نے گائیڈ کیا کہ نہیں, دس ول ناٹ ہیپن ان مائی ہوم. دیکھو ناٹ جسٹ دس, بہت سی 10 چیزیں اور آتی ہیں شادی کے بعد. میں اگر اپنا ٹائم یاد کروں, بہت سی چیزیں تھیں جس پہ میں اپنے ہسبینڈ سے ڈس ایگری کر رہی ہوں یا وہ مجھ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آئی ہیڈ دا پیپل ہو وڈ گائیڈ می کہ نہیں ایسے نہیں, تم نے زیادہ زور سے بول دیا تھا, تم نے ایسے بول دیا تھا, تم خاموش رہنا. یا جہاں ہسبینڈ غلط تھے وہاں ان کی مجھے پتا ہے کلاس ہوئی ہے, مجھے تو اچھا کلاس ہو گئی ان کی. تو یہ بڑوں کا رول بہت ضروری ہے, جو الحمدللہ میرے گھر میں تھا. تو میں اس چیز سے میری بہت لرننگ ہوئی تھی کہ جب میری بہو آئے گی یا میرا کوئی داماد آئے گا تو واٹ رول آئی ہیو ٹو پلے ایز اے ساس. اچھا, عام طور پہ جو ہے اس طرح کے ڈسکشنز جب بھی ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے, تو لڑکے لڑکیاں آج کل جو ہے ان سے آپ بات کریں تو وہ بہت ہی نا بچنے لگے ہیں کہ بھائی ہمیں شادی کے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہی نہیں ہونا ہے. اتنا ڈر پیدا ہو گیا اس سے, یا پھر جو ہے وہ بالکل بغیر سوچے سمجھے انٹر ہو جاتے ہیں جیسے ہم ہوئے تھے. اچھا, اسی سب میں اگر ہم اپنے لائف کے سرٹن ایکسپیرینسز کو ہی دیکھنا چاہیں اور ہم چاہیں کہ ہماری مرضی کی ہی زندگی گزرتی رہے اور کوئی ایسی مشکل حالات ہماری زندگی میں آئیں ہی نہ, تو ہم بہت خوبصورت ایسے موقع اور بڑے خوبصورت لمحات اور بڑے خوبصورت موقعوں کو گوا دیں گے جس میں ہماری گریٹنس, ہماری اسٹرینتھ کے موقع ہمیں دیکھنے کو ہی نہیں ملیں گے. تو وہی کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کسی راہ پر چل کر نہیں دیکھتے آپ کو اس کا مزہ بھی نہیں آ پاتا اس طریقے سے. اسی بات پر ہم آج کی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یمنا, لڑکے لڑکیوں پریشان نہیں ہوئیے گا, انجوائے یور ویڈنگ, اپنی ساری تیاریاں رکھیں, معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن انجوائے یور ویڈنگ اینڈ ہیو اے گریٹ ٹائم اینڈ اسٹے ٹیونڈ بیکاز اس ویک ہم لا رہے ہیں شادی اسٹوریز, پرسنل اسٹوریز, ویڈنگ ٹپس اینڈ اے لاٹ مور. So like and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور شادی میں خوب انجوائے کریے گا. Take care. اللہ حافظ.